बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन आज के व्लॉग में बताएंगे कि इमरान खान ने खुलकर कह दिया, डील की आस लेने वाले भूल जाए, जद्दोजहद और अदालतों से रिहा होऊंगा और इसके लिए ना किसी कुर्बानी से दरेक किया, ना किसी कुर्बानी देने से दरेक करेंगे और हमारी मंजिल इक़्तिदार नहीं, पाकिस्तान की अवाम की आज़ादी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, भारत क्यों मान रहा है कि वो ये शिकस्त हार गया है, लेकिन अब खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हम पाकिस्तान को नहीं हरा सकते, बात खत्म। पर अमीन सानी, भारतीय तजिया निगार, भारतीय दफाई तजिया निगार, रिटायर्ड अफसरान कहते हैं कि पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दी सकती। उन्होंने कहा कि बंबई निशाना पाकिस्तान मिसाइल तैयार, नए ऑपरेशन का मंसूबा पाकिस्तान करने वाला है। इस सिलसिले में अहम इंकशाफ आता है। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान ने गुज़श्ता रोज अहम मुलाकातें की, उसके बाद तरीके इंसाफ की लीडरशिप सर जोड़कर बैठ गई और उन्होंने कहा, हमारा मकसद बानी पीटीआई की रिहाई को यकीनी बनाना है। इसके लिए हम जानते हैं हमें कानून से खेलने वाले, खिलवाड़ करने वाले हुक्मरानों का सामना है। अदालतों को बेतुकीर किया गया है। जस्टिस जया अफरीदी हो या जस्टिस मंसूर, ये इंसाफ नहीं देंगे, लेकिन हमारी जद्दोजहद इंसाफ तक करेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा, मौरख लिखेगा कि पाकिस्तान में जमहूरी नाम नहाद फार्म 47 वाली जाली हुकूमत में जमहूरियत का ही फकदान था, जिसे जमहूर के ही हकूक सलब किए गए। उन्होंने कहा, अदालतों ने जिस तरह मुल्क को बेआइन किया है, बेतुकीर किया है, इसकी मिसाल नहीं करती और इस सब की वजह 26वीं आईनी तरमीम है। उन्होंने कहा, इलेक्शन चोरी करने वालों ने 26वीं आईनी तरमीम करके अदलिया पर जो वार किया है, वो तो कोई डिक्टेटर भी नहीं कर सकता। अलीमा खां और दीगर कायदीन ने आज मुलाकात की और अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा, मुझे केपीके में कि अवाम पर ड्रोन हमले नहीं चाहिए, इन्हें रुकाओ, अब मूवमेंट खुल के चलेगी। नाज़रीन, इसके साथ मुस्लिम लीग नून में खासी परेशानी है। कुछ लोग कह रहे हैं मुस्लिम लीग के सदर, जो 3 दफा के वजीर आजम हैं, वो मौजूदा हालात में सख्त नाखुश हैं। आज कुछ तस्वीर सामने आई जिससे ऐसा लग रहा था इमरान नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ नाराज है, बल्कि जबरदस्ती बिठाए गए हैं। क्या मुस्लिम लीग जिस रविश पर चल रही है, यानी कि अवाम के मैंडेट के खिलाफ, अवाम की ख्वाहिश के खिलाफ, अदलिया को बेतुकीर करके, जमहूर को जमहूरियत का हक छीन के, जंग जबरदस्ती हमला आवर होकर, क्या वो कामयाब होगी? क्या अगले सियासत में अपने आप को आउट समझते हैं? नाज़रीन, सिलसिले में बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि याद रख लो कि मैंने 2 साल जेल में इसलिए नहीं काटे कि किसी ताकतवर के आके बयान करूं। एस्टेब्लिशमेंट को खुद मेरे पास आना होगा, क्योंकि भारत मोदी एक मुनाफिक आदमी है, उसको घायल हुआ है, वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। नाज़रीन, इत्तेफाक से खुशदार में हमारे मासूम बच्चों पर, हमारे मुस्तकबिल पर एपीएस पे बस पे जिस तरह दहशतगर्दों ने हमला किया, कहा जा रहा है पाकिस्तान फौज उसका भरपूर जवाब देगी और उस हमले के बीएलए के साथ साथ भारत के साथ ताने बाने बनने के भी बहुत ज्यादा सबूत मिले हैं। नाज़रीन, बानी पीटीआई ने कहा है कि आईनी अदालत का सरबराह उस शख्स को बुलाया गया है जिसने मखसूस नशिस्तों पर लार्जर बेंच के फैसले के बजाय 8 रुकनी बेंच को कहा है कि हम फैसला करेंगे। तारीख में ये बुरा वक्त कभी भी अदलिया पर नहीं आया। वो कैसे कह सकते हैं? आईनी इस सिलसिले में एतजाज एहसन और दीगर आईनी माहिरीन से जब बात की गई, अली जफर और दीगर में उन्होंने कहा कि माजी में जो मौजूदा हुक्मरान अदलिया के जरिए मिसालें तय कर रही हैं, इसका निशाना ये भी बनेंगे। जो ये समझ रहे हैं कि सारी उम्र इक़्तिदार इनकी रहनी है, अवाम में नहीं जाना, अवाम में तो इनको जाना होगा। इनसे पहले जो इक़्तिदार में आए वो भी यही कहते रहे थे। ज़ियाउल हक 11 साल रहा, आखिर उसे जाना हुआ। मुशर्रफ रहा, अयूब रहा, साजिशें करके हुकूमरात लेने वाले
عوام کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے، اب بھی تحریک انصاف کو ایک کال پر پورے پاکستان میں گلگت بلتستانی اور آزاد کشمیر میں احتجاج کر سکتی ہے۔ ہم نے جنگی حالات میں بھارت کے جنگ کا پاکستان کے حملے کے بعد حکمت عملی تبدیل کی ہے، لیکن یہ جدوجہد عمران خان کی رہائی، ملک میں مکمل جمہوریت، عدلیہ کی آزادی، ادارے رائے کی آزادی تک جاری رہے گی۔ اس کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف آ جاتے ہیں وطن عزیز میں۔ اس وقت بھارت اپنا گنونا کھیل کھیل رہا ہے۔ ناظرین، خوزدار میں حملے میں معصوم جانیں شہید ہو چکی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا ہر جسم گھائل ہے۔ یہ معصوم بچوں کو بھارت نے سازشوں کے ذریعے نہیں مروایا۔ اس کا مکروہ کارروائی کے پیچھے بی ایل اے اور انڈیا کا ہاتھ کھل کر سامنے آ چکا ہے اور اس کی ایویڈنس پاک فوج کے پاس ہے۔ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، اسے نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پاک فوج اب دہشت گردوں کے خلاف اہم کارروائی کرنے جا رہی ہے۔ اگر افغانستان پاکستان کے ساتھ دوستی چاہتا ہے تو اسے اب اس کا ثبوت دینا پڑے گا اور اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اس میں چین بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ناظرین، سانحہ خوزدار کو ٹیسٹ کیس بنا کر ایک بھرپور آپریشن لانچ کیے جانے کی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ ایران ہو یا افغانستان یا جہاں بھی دہشت گردوں کے فٹ پرنٹس ہیں، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور بھارت نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف ایک اور آدھا کام بڑھانے کی کوشش کی بھی تو اسے اس بار سمندر سے جواب دیا جائے گا اور سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن یہ وار شاید اب بھارت برداشت نہ کر پائے۔ یہ وار پہلے سے زیادہ شدت سے، زیادہ منہ توڑ اور زیادہ حکمت عملی، دانش مندی اور لاہور اور دلی سے بمبئی تک نشانے پہ ہوگا۔ انہوں نے کہا اگر جنگ ہوئی تو پاکستان میزائل بمبئی بنگور کی طرف جائیں گے، صرف دلی تک نہیں رہیں گے۔ بھارت کو پتا ہے کہ ان کے دو اہم شہروں میں کیا کیا کچھ ہے، بمبئی اور ناظرین اس میں خصوصاً انہوں نے کہا بمبئی اور بنگور میں کیا کیا کچھ ہے۔ پاکستان کی خفیہ آبدوزیں باہر آئیں گی اور انڈیا کی تباہی و بربادی مچا دیں گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہندوستان کو وارننگ دے چکے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے ہی ہندوستان کو وارننگ دے چکے ہیں کہ انڈیا چھوٹے بیانیوں کو بنیاد پر آگ سے کھیل رہا ہے۔ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ پاکستان کے ایک ایک انچ کی اور ایک ایک شخص کی حفاظت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہم نے ہمیشہ جنگ کے لیے تیار ہیں، اگر جنگ چاہیے تو جنگ ہی صحیح۔ دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا کے دفاعی تجزیہ کار پروین ثانی نے کہا ہے کہ صدر شی جی پنگ یعنی کہ چین کے صدر شی جی پنگ سے لے کر سارے چینی لیڈران نے کھلے عام کہا ہے کہ ہم پاکستان کی خود مختاری اور سیکورٹی کو سپورٹ کریں گے۔ مودی سرکار کو ان بیانات کا مطلب سمجھ جانا چاہیے کہ چین جو بار بار اپنا موقف دہرا رہا ہے، بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ خطرہ نہیں ہے، خطرے کی گھنٹی شروع ہو چکی ہے۔ وہ پاکستان کو اتنی زیادہ تو مدد کرے گا کہ وہ دفاعی لحاظ سے بڑا تگڑا ملک بن جائے گا، بن چکا ہے، اور اس کی فوج اور اس کے جنگی طیارے پائلٹ بھارت کو اسی زمین پر دوبارہ نشانہ بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ لیکن کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور اس کا نتیجہ سب نے آپریشن سندور میں دیکھا اور آئندہ بھی دیکھیں گے۔ سندور جیسے ناکام ہوا، ایسے بھارت کو اب اپنی تباہی نظر آ رہی ہے۔ پروین ثانی نے کہا کہ روایتی جنگ میں بھارت پاکستان کو پہلے کبھی نہیں ہرا پایا، تو اب کیسے ہرا پائے گا؟ اب تو چین بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، ہر اول دستے کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کو روایتی جنگ میں ہرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جوہری جنگ کی بات کہاں سے آ گئی؟ جوہری جنگ تو پاکستان ایٹمی طاقت تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان تب ہارے گا جب چین شکست کھا جائے گا اور پاکستان پھر بھی جدوجہد کرے گا، اور انڈیا کبھی چین کو شکست دے نہیں سکتا۔ اور یہ بات اب سمجھے ختم ہو گئی ہے کیونکہ بھارت سمجھ چکا ہے پاکستان اب ناقابل شکست ہے اللہ کے کرم سے۔ پروین ثانی نے انڈین سرکار کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، ہم اس کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو وہ جوابی وار کرے گا اور بھارت اس کو برداشت نہیں کرے گا کیونکہ اس میں جذبہ شہادت ہے مسلمان۔
موت اس کی منزل ہے، شہادت اس کے لیے مقام ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتے. موت کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر کہہ کے چلنے والے کو موت کا خوف طاری نہیں ہوتا. ناظرین، انہوں نے کہا ہے کہ ایک باعزت ملک ہے، سب جان چکے ہیں کہ پاکستان نے جوابی وار کیا تو اجیت ڈوول جنگ بندی کرانے کے لیے مارکو روبیو کو منتیں کرتا رہا فون کر کے. ناظرین، دوسری طرف ایوان صدر میں بیٹن آف دی فیلڈ مارشل کی تقریب میں کے بعد فیلڈ مارشل نے اعزاز لینے کے بعد مبارکباد وصول کرتے ہوئے سینئر صحافیوں سے بات کی. انہوں نے گفتگو کے دوران کہا کہ میڈیا ہمارا فخر ہے. سید عاصم منیر آرمی چیف نے فرمایا کہ میڈیا ہمارا فخر ہے. آپ لوگوں نے دنیا کو بتایا کہ ہم صرف سچ بولتے ہیں، بھارت کی طرح چھچورا پنا نہیں کرتے. فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ میڈیا ہمارا پلیئر ہے، آپ نے ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑی. قبل ازیں ایوان صدر میں فیلڈ مارشل کو اعزاز کی تقریب کے انقضاء میں، جس سے صدر مملکت وزیر اعظم عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سے نوازا گیا. ناظرین، یہ وہ حالات ہیں. بھارت پاکستان کی طاقت کو، جذبے کو مان چکا ہے. پاکستان کا جواب. دوسری طرف پاکستان کے سیاسی حالات میں گرما بیشی ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. 90 کی دہائی میں بھی 2 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت گئی، نون لیگ کی حکومت گئی، پھر نواز شریف ڈیل کر کے چلے گئے، پھر مشرف آ گئے، کاف لیگ آ گئی، شوکت عزیز آ گیا، مختلف ظفر جمالی آئے، پھر دوبارہ بے نظیر آئی. بے نظیر 2027 میں شہید ہو گئی، اور جس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ پارٹی کا صدر بن گیا، یعنی کہ آصف علی زرداری، اور صدر پاکستان بن گیا پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے. اور اس کے بعد پھر نواز شریف جسے مٹانا چاہتے تھے پرویز مشرف ہسٹری میں، لیکن وہ 2013 میں دوبارہ وزیر اعظم بنے، لیکن وہ اپنی میعاد پوری نہیں کر سکے اور انہیں سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا. اور اس کے بعد پھر شاہد حقان عباسی مسلم لیگ نون کی طرف سے وزیر اعظم بنے. پھر عمران خان الیکشن ہوئے، 18 کے الیکشن میں اکثریتی الیکشن جیتے اور 3.5 سال ملک کے وزیر اعظم رہے. پھر عدم اعتماد جو خود نواز شریف نون لیگ کہتی تھی طاقتور حلقوں کی بغیر مرضی کے نہیں آتا، ان کی مدد کے بغیر نہیں آتا، اس کے درجنوں بیانات خود موجود ہیں. اور سائفر کے تحت عمران خان کی حکومت کی گئی. اب 3 سال ان کی جدوجہد کو ہو گئے طریقے انصاف کو، لیکن وہ سلنڈر نہیں کر رہے. عمران خان نے باہر آنے سے انکار کر دیا ڈیل پر. انہوں نے کہا عوامی ووٹ سے 2024 کا الیکشن جیتا تھا، عوامی طاقت اور پاکستان کی انہی عدالتوں سے جنہیں یرغمال بنانے کی کوشش کی ہے. بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے عدالتوں سے باعزت بری ہو کر آ کر دوبارہ ملک میں حقیقی جمہوریت لائیں گے. ناظرین، یہ عزم ہو تو یاد رکھ لیں، وقت مشکل ضرور ہوتا ہے، منزل دور ہوتی ہے، لیکن کامیابی یقینی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. جہاں بھی رہے پاکستان کے لیے دعا گو رہے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، جمہوریت بھی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے، چیف جسٹس بھی ہے، چیف سیکرٹری بھی ہے، آئی جی بھی ہے، سیاستدان بھی ہے، صحافی بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، کسان بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہے. ہر مقطع فکر ہے پاکستان میں. اقلیتوں کو پاکستان کا سبز جھنڈا اور سفید جھنڈا یہی ہے کہ اقلیتوں کو بھی تحفظ دیا جاتا ہے. یہاں اکثریت کو کچلنے کی کوشش کرنے والے موجودہ حکمران کہ شاید کسی ڈرونے خواب کے تحت جلد اٹھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو.